वज़ीर दाखिला चौधरी निसार एक बार फिर हुए अपोजिशन का शिकार। कहते हैं फिरका वराना तंजीमों को दहशतगर्द तंजीमों से ना मिलाया जाए। क्या हुकूमत फिरका वारियत के मसले से आंखें चुरा रही है? खुल जा सिम का जमाना हुआ पुराना, अब रिक्शा की सवारी हो या खाना पीना, अब जादू मोबाइल फोन में है और साल के सबसे खुश नसीब शख्स बनने के लिए लगी दौड़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। जहां बहुत सारी खबरें, एक बड़ी खबर आज एक और सामने आई है। गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड सैयदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया, जिस पे सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गहरे रंज और दुख का अफसोस का इजहार भी किया है। जस्टिस सैयदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने हल्फ उठाया था गवर्नर सिंध का 11 नवंबर 2016 को, हाल ही में उठाया था, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। उनकी पैदाइश 1938 में हुई थी और उनके बारे में ये भी कहा जाता है, बहुत बड़ी बात है कि मुशर्रफ के दौर में उन्होंने PCO के तहत हल्फ नहीं उठाया था। लेकिन अब बाकी खबरों की तरफ आते हैं। चौधरी निसार की आजकल हर वक्त कभी अपने बयानात और कभी अपने इक़दामात का दिफा करना पड़ता है। अब सेनेट में दिए गए अपने बयान को देख लीजिए। अगर हमारे वज़ीर दाखिला को नहीं मालूम कि फ़िरक़ा वाराना तंजीमों और जमातों की कड़ियाँ और बाज़ मदारिस की कड़ियाँ दहशतगर्द तंजीमों से मिली हुई हैं, तो लोग नैब को नो एक्शन प्लान का नाम सही देते हैं। क्या चौधरी निसार सियासी मसलहत की वजह से मजहबी जमातों को नाराज़ नहीं करना चाह रहे या इतने ही मासूम है? और भारत में अगर डीमोनेटाइजेशन ने लोगों को खरीदों के डिजिटल तरीक़े इस्तेमाल करने पर मजबूर किया, तो पाकिस्तान में ये लाजमी नहीं, लेकिन ऐसा एक नया ऐप मुतारिफ हुआ है जिसकी वजह से ये काम बहुत आसान हो गया है। ना ATM की झंझट, ना बैंक की, ना नोट संभालने की। लेकिन ये तरीक़ा कितना महफूज है? शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का कहना है कि फ़िरक़ा वाराना तंजीमों से दहशतगर्द तंजीमों से ना मिलाया जाए। इस बयान ने एक तरफ तो सेनेट में हलचल मचा दी, तो दूसरी तरफ नेशनल एक्शन प्लान पर हुकूमती संजीदगी पर भी सवालिया निशान उठाया है। पाकिस्तान जो पिछले 16 वर्ष से न सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग का हिस्सा है, बल्कि इस जंग में जानी और माली कुर्बानी भी बाकी तमाम ममालिक से ज्यादा दी है। लेकिन इस जंग में और इतनी कुर्बानियों के बावजूद शायद हुकूमत इस बात का फैसला नहीं कर सकी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में सरगर्म अमल तमाम तंजीमों को दहशतगर्द कहा जाए या नहीं। हाल ही में वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार की जानिब से सेनेट में दिए गए एक बयान में कहा गया कि कलअदम फिरका वाराना तंजीमों का मुआजना कलअदम दहशतगर्द तंजीमों से नहीं करना चाहिए। इस बयान पर ऐवान में बैठे अपोजिशन जमातों के मेंबरान ने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अगर इतने साल से फिरका वाराना तंजीमों के तशद्दुद के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान के बावजूद वजीर दाखिला इन फिरका वाराना तंजीमों को दहशतगर्द मानने को तैयार नहीं, तो इनके खात्मे के लिए क्या इकदाम करेंगे? साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक 1999 से अब तक मुल्क में 3049 फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात पेश आए, जिसके नतीजे में 5358 अफराद हलाक हुए। अगर सिर्फ साल 2016 की बात की जाए तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज के मुताबिक गुज़श्ता साल फिरका वाराना तशद्दुद के 34 वाक़यात पेश आए, जिसके नतीजे में होने वाली हलाकतों की तादाद 104 थी। इन तमाम वाक़यात और इसके नतीजे में होने वाले जानी नुकसान के बावजूद न जाने क्यों वज़ीर दाखिला चौधरी निसार इन तंजीमों को दहशतगर्द करार देने से आ रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है MQM के सेनेटर ताहिर मुर्शदी और आमिराना दिफाई तज्ज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों को वक्त देने का। वॉकआउट करने की क्या ज़रूरत महसूस हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनको हम समझते थे कि वो फोकल पर्सन हैं वॉर अगेंस्ट टेरर में, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और सेक्टेरियनिज़म के ख़िलाफ़, और जो भी लानते हैं इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की जानें ले रही हैं उनके ख़िलाफ़। हमने समझा कि उन्होंने उनकी जो सोच है वो पाकिस्तानियों के साथ मिलती है। वो सोच वो है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक एक्शन प्लान बनाया है, नेशनल एक्शन प्लान, जो कि नून ने नॉन एक्शन प्लान बना दिया हुआ है, नून लीग ने, और मिनिस्टर साहब उसके फोकल पर्सन हैं। तो हम एकदम आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया, जैसे कि इन्होंने गलती की हमारे हुक्मरानों ने कि अच्छे तालिबान हैं तो बुरे तालिबान हैं। अब वो आ गए हैं कि अच्छे दहशतगर्द हैं और बुरे दहशतगर्द हैं। तो बुरे दहशतगर्द तो उन्होंने कहा कि जी वो क्रॉस द बॉर्डर जो हैं, जो तालिबान वगैरह, उनका मतलब था नाम नहीं लिया, क्योंकि नाम लेने से थोड़े से खौफजदा होते हैं, तो वो नहीं होते हैं ये लोग।
تو انہوں نے نام نہیں لیا. اور پھر اس کے بعد تنظیموں کا انہوں نے کہا یہ جو اور بڑے ہی ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ اس پہ زیادہ تر ہمیں وہ آیا کہ انہوں نے کہا یہ جو دہشت گرد یہ جو سیکٹیرین آرگنائزیشنز ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ تو 1300 سال سے چلتا آ رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ ایک تو ڈسٹنگوش کیا, تو تاج حیدر صاحب کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ جی آپ فروغ کر رہے ہیں, آپ دہشت گردی کو فروغ کر رہے ہیں, یہ انہوں نے کہا, بہت اچھا کہا انہوں نے. میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا کہ جی میں 1300 سال یہ کیا آپ کیا سبق دے رہے ہیں, سب بھائی ہیں پاکستان میں, سب بھائی ہیں, بہن بھائی ہیں, کبھی بھی 1400 سال سے مسلمان رہ رہے ہیں, آپس میں پیار محبت بھائی چارے سے رہتے ہیں, اور آپ یہ فرقہ بندی کو اس طرح نہ دیں اور آپ ان کو پروٹیکٹ کرنا نہ شروع کریں. یہ جو جن کو آپ چائے پلاتے ہیں, یہ جو لدھوانی صاحب کو آپ بلا کے چائے پلاتے ہیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں, میری پارٹی نہیں تھی وہ, ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں اور آپ دہشت گرد تنظیموں کو اجازت دیتے ہیں کہ جی آپ جلسہ کرو. طاہر صاحب, چودھری صاحب نے ایک اور بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ صرف اس حکومت میں یا اس حکومت کے ان کی حکمرانی کے دوران فرقہ وارانہ جماعتیں ہیں ان کو انتخابات میں لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی. 2013 میں بھی لڑنے کی اجازت تھی, اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں, تو یہ بات ان کی تو درست ہے. نہیں, یہ اس طرح تو کبھی نہیں دی گئی نا کہ الائنس بنا کے. اب پنجاب میں تو باقاعدہ ان کے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا اب نون کی طرف سے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ الاؤ کیا ہے. وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے. ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتا دوں کہ 2002 سے اب تک اس کو کبھی بھی اپنے جماعت کے نام سے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی. 2002 میں جو ان کے امیدوار جیتے تھے وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیتے, اس کے بعد بھی, اور پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے ایک اتحاد تھا سمیع الحق صاحب کی, اس کے کور کے اندر ان کے کینڈیڈیٹ آئے تھے. ان کی جماعت کو کوئی اجازت نہیں دی گئی تھی کہ الیکشن کو کانٹیسٹ کرے. ٹھیک ہے. عامر صاحب, چودھری نثار کا یہ جو بیان ہے فرقہ وارانہ تنظیموں کے بارے میں, دہشت گردی کے واقعات تو کم ہوئے ہیں لیکن فرقہ وارانہ تشدد اور واقعات میں نسبتاً اضافہ ہوا ہے کچھ سالوں میں, نہیں؟ دیکھیے, پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے وہ بنیادی طور پہ فرقہ وارانہ اور سیکٹیرین ہی ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے 84 سے جو دہشت گردی کے واقعات شروع ہوئے ہیں اور 9/11 کے بعد تک 2003-4 تک چلتے رہی ہے ویو, وہ پوری کی پوری سیکٹیرین رہی ہے اپنی نیچر کے اندر. اور یہ سیکٹیرین وائلنس پاکستان کا ایک بڑا اسٹرکچرل پرابلم بن گیا ہے اور اس کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. اگر اس کو کہنا کہ کچھ تنظیموں کو تفریق کرنا, تو میرا خیال ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے شاید ان تنظیموں کو خود زیادہ احساس ہے جو بینڈ ہیں, کالعدم ہیں, کہ ان کی وجہ سے پاکستان کو کتنا پرابلم ہے. اور یہ جتنے دہشت گرد روپ ہیں تنظیموں کے, یہی نہیں کہ جو کالعدم سیکٹیرین ٹیررسٹ آرگنائزیشن لشکر جنگی, بلکہ طالبان کے مختلف دھڑے, یہ ان کا پورا آرگومنٹ, ان کا پورا نظریہ ایک سیکٹیرین ہے ان تنظیموں کا. اور انہوں نے بنیادی طور کے اوپر یہ نارچر ایک سیکٹیرین انوائرمنٹ کے اندر ہوئی. اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی روح جو ہے وہ سیکٹیرین ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ غلط ہوگا. اور اس میں یہ کہنا کہ یہ الگ ہے اور الگ ہے, یہ مجھے اس سمجھ نہیں آتی کہ ایک جو انچارج اپنے آپ کو, میرا خیال ہے کہ وہ مشہدی صاحب نے خاص طور کے اوپر پورے ایوان بالا کا جو رد عمل لایا بڑا قابل تحسین ہے, اور جو مشہدی صاحب نے اس کو کیا. لیکن یہ آپ یہ پیغام کس قسم کا آپ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ایمبیگویٹیز ہیں. اور میری اس رائے سے بھی اتفاق ہے کہ یہ ان کے پولیٹیکل جو تحفظات ہیں یہ ان کو فوقیت دیتے ہیں. یہ ابھی بھی خوف زدہ ہیں. ان کے اس کی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے جو فرقہ واریت کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف اس کی بڑی زیادہ ہے. اس لیے ہم نے 90 کی دہائی میں دیکھا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی نشانے پر رہا تھا. فرقہ وارانہ جو حملے تھے, جو اٹیمپٹڈ اساسینیشن بھی تھی. دیکھیے, وہ جوڈیشل کلنگ کی ایک پورا ایک
وہ لیٹ 90s کے اندر ہوا وہ پنجاب کے اندر بہت زیادہ کنسنٹریٹ کر گئے تھے, دونوں طرف کے گروپ ہوئے تھے اور پولیس نے ان آپریشنز کو کیا تھا. اور اس کے بعد یہ دیکھیے جب دوبارہ نیاز صاحب نے الیکشن لڑا, آپ الیکشن کی کمپینز یاد کریں 2008 کے الیکشن کے, کس قسم کے اشتہارات چھپے تھے, کالعدم تنظیموں سے درخواستیں کی گئی تھیں کہ ماضی کو بھول جائیں. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ وہ ان کا بیک گراؤنڈ تھا کہ یہ اب دوبارہ اس رسک کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ 90s کے اندر ہمیں پتہ ہے نواز شریف صاحب کے اوپر, پرائم منسٹر کے اوپر حملہ بھی پلان ہوا تھا, رائیونٹ کے اندر ہوا, اور اس کے بعد بھی ان کو دھمکیاں ملتی رہیں سیکٹیرین. اب انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان سے زیادہ کنفرنٹریشن نہ ہو, ان کو اپنی پولیٹیکل کاسٹ انہوں نے پوری طرح سے ایویلیویٹ نہیں کی ہوئی, اور ان کو لگتا ہے کہ یہ سیکٹیرین تھریٹ ان کی طرف آئے گا. پورا کا پورا ان کا جو پشن ہے تھریٹ کا اس کے اوپر بیسڈ ہے. اور یہ پورا ملٹری کورٹس کا ایشو بھی دیکھیں, یہ کیوں انہوں نے لیڈ نہیں لی. اگر یہ کہہ رہے تھے کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدامات کرنے چاہیے تو 2 سال کا عرصہ کیا کافی نہیں تھا؟ بالکل. اصل مسئلہ یہی تھا کہ یہ اس کی پولیٹیکل لائبلٹی لینا نہیں چاہتے, اور یہ تاثر کچھ حلقوں کو, مذہبی فرقہ وارانہ حلقوں کو دینا نہیں چاہتے کہ ہم اس جنگ کے اندر ہم لیڈ کر رہے ہیں. یہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ یہ جنگ ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے سیاسی قیادت کے اوپر, اور ہمیں مجبوراً یہ کرنا پڑ رہا ہے. آپ اس اتفاق کرتے ہیں؟ سیاسی مصلحت ہے, سیاسی تجزیہ انہوں نے بالکل صحیح کر دیا. میں تو گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کروں گا آج کی. اور کل ایک اور چیز اعتزاز احسن صاحب نے بہت اچھا ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب کو کہا, وار آن ٹیرر طالبان کے خلاف ساری کی ساری کریڈٹ وہ خود لے گئے. Would you believe it? He did not mention Pakistan Army. He did not mention General Riyal Sharif. ٹھیک ہے وہ ریٹائر ہو گئے تو ان کو لگا کہ موقع ان کو مل گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گڈ سولجرز ڈونٹ ڈائی دے فیڈ ہوئے. تو اب تو وہ ریٹائر ہوئے 2 دن ہوئے, اتنا تو یاد رکھو کہ اس نے کچھ کیا یا نہیں. انہوں نے سارا کچھ اپنے اوپر لے لیا کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ, وہ تو اپنی جگہ. آپ دیکھیں کہ آج آپ نیشنل ایکشن پلان میں ہیں نمبر 1, آپ وار آف ٹیرر میں ہیں نمبر 2, جنگ جاری ہے, اور ہر بینڈ آرگنائزیشن کو ایوری منتھ کم سے کم 2 دفعہ مہینے میں بڑے بڑے جلسے وہ ہر شہر میں نکال رہے ہیں. وہ کیوں نکال رہے ہیں؟ کبھی وہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان بچا رہے ہیں, انڈر دا نیم, انڈر دا بینر, اپنا بہانہ, ہم اسلام بچا رہے ہیں. 97% پاکستان اسلام ہے, ہم پکا اسلامی ہے, اس کو کیا بچانا ہے آپ نے, اب کس سے بچا رہے ہو؟ اب وہ نہیں بتاتے کہ ہم کس سے بچا رہے ہیں, مگر یہ ریلیز نکل رہی ہیں. آپ کسی مسجد کے باہر چلی جائیں جمعے کے وقت, بینڈ آرگنائزیشنز کے اپنے ناموں سے, پہلے تو یہ دوسرے نام سے لیتے تھے, اب تو اپنے ناموں سے لینے چندہ جمع ہو رہا ہے. یہ چندہ کس لیے جمع ہو رہا ہے؟ میرے ملک کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلا کاٹنے کے لیے, ان کو شوٹ کرنے کے لیے, ہمارے پاکستان کی بہادر فوج کے لوگوں کے سر کاٹ کے اس کے ساتھ فٹ بال کھیلنے کے لیے. اور کہتے ہیں کہ جی یہ ان کے جیسے ڈینجرس نہیں ہے. کیسے ان کے جیسے ڈینجرس نہیں ہے؟ طالبان جتنے بھی ظالم ہیں, جتنے بھی درندے ہیں, جتنے بھی ہیں, مگر یہ کم نہیں ہیں. یہ 100 آدمی تو ایسے مارتے ہیں, نرسوں کے اوپر حملہ کوئٹہ میں, وکیلوں کے اوپر 100 سے زیادہ جدھر انہوں نے اپنی درندہ پن میں کر, اس کے بعد 2 دفعہ انہوں نے ہزارہ بیچاروں کو 100 سے زیادہ. پھر کراچی میں آپ عباس ٹاؤن میں آ جاؤ, اب پورا گوٹ میں آ جاؤ. اس کے بعد آپ دیکھیں کراچی میں یا سندھ میں وہ کہتے ہیں ٹارگٹ کلنگ. ٹارگٹ کلنگ میں ہم نام دے کر کرو. مدارس پہ بھی چودھری نثار نے بات کی تھی, لیکن چھوٹے سے وقفے کے بعد. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ملک کو دہشت گرد تنظیموں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے یا فرقہ وارانہ تنظیموں نے؟ اس پر عوام کی کیا رائے ہے, دیکھیے. فرقہ واریت ہوئے گی, اس سے بھی دہشت گردی بڑھتی ہے. دہشت گردی ہوتی ہے اسی چیز سے, ویسے تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی. دونوں چیزیں خطرناک ہیں اور ان دونوں چیزوں پر گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. خیال سے یہ فرقہ واریت بھی مطلب اسی وجہ سے ہوتی ہے, مطلب کہ اب دہشت گردی فرقہ واریت کا بھی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے ہو سکتی ہے. دہشت گردی کی نسبت فرقہ واریت زیادہ خطرناک ہے. جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے, چاہے ہم ایک ملک میں رہ رہے ہیں, چاہے ہم شیعہ ہیں, سنی ہیں, جو بھی فرقہ یہاں پہ ہے, ٹھیک ہے نا, جب تک ہم ایک نہیں نہ ہوں گے تب تک دہشت گردی کم نہیں ہو سکتی.
فرقہ جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، اکٹھے ہونا پڑے گا، مل کے ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا. ایک دوسرے کو برداشت کریں گے تو آٹومیٹکلی خود ہی یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی. جی سر، میرے لحاظ سے تو فرقہ واریت جو ہے وہ دہشت گردی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب تک ہم میں سے فرقہ واریت ہی ختم نہیں ہوگی، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی فلانا ہے، تب تک ہم دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارا فرقہ واریت سے نکلنا ضروری ہے. عوام کی بھی کچھ یہی رائے ہے کہ فرقہ واریت شاید زیادہ خطرناک ہے. لیکن ایک اور جو بیان دیا چودھری نثار صاحب نے وہ تھا 94 مدارس جو حکومت سندھ نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کو کالعدم قرار دیا جائے. انہوں نے اس کو مضحکہ خیز کہا. چودھری نثار نے مضحکہ خیز ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ نہیں، چودھری صاحب کو پتہ نہیں کتنے اچھے شریف آدمی کو منسٹر انٹیریئر منسٹر کیوں بنایا. ان کو ریلیجس افیئرس کا یا کسی انٹرٹینمنٹ کا یا کسی کا بنا دیتے. یا آپ کا وہ جو کمیشن رپورٹ ہے اگر آپ پڑھو، انہوں نے کہا کہ یہ جو دو سیکٹیرین آرگنائزیشنز ہیں ان کو بین کرو. ٹھیک ہے، ریکمنڈیشن جسٹس فیض صاحب نے. انہوں نے کہا نہیں. ادھر پوری سول سوسائٹی نے کیسز کیے، کورٹ میں کیسز کیے، سب نے جا کے احتجاج کیا کہ یہ مولوی عبدالعزیز یہ کہتا ہے کہ میں داعش کو بہت اچھا جانتا ہوں، داعش بہت اچھا ہے. اس کے مدرسہ کی بچیاں کھڑی ہو کے کہتی ہیں کہ ہم جائیں گے، ہم آئیسس والوں کے ساتھ لڑیں گے. ویڈیو ہے بالکل، سب کچھ میڈیا پہ. ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو اوپر کیوں نہیں ان کو روکتے، وہ تو آپ کا کیپٹل کے بیچ. کہتے ہیں وہ بہت شریف آدمی ہے. یار جو بھی آپ جس کو لدھوانی صاحب کو آپ چائے پلا رہے ہیں اور عمران کے لوگوں کو آپ ڈنڈے مار رہے ہیں اور کبھی اس کو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں. نہیں وہ شریف آدمی. کوئی ان کو نظر نہیں آ رہا کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ درندے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے IRA آئرش ریپبلکن آرمی ہو یا آپ چلے جائیں ہسٹری میں، پوری تاریخ میں کبھی بھی دہشت گردوں نے یا ریبیلیس لوگوں نے یا یہ فساد پانے ہوئے وہ پناہ لیتے ہیں آپ سے ضرور، بالکل، اور اپنے آپ کو استعمال ضرور کرتے ہیں. مگر کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک گڈ ایک بیڈ آپ کہہ دو کہ دونوں گڈ ہو جائیں. وہ نہیں ہو نہیں سکتے. یہ پتہ نہیں کہ کس قسم کی سوچ سے یہ چل رہے ہیں. اور نیشنل ایکشن پلان، پوری پاکستان آرمی نے اتنی قربانی دی، پاکستان آرمی نے اتنی فتح کی، ان لوگوں کو کافی، بلکہ مذاکرات چل رہے تھے جو چودھری نثار ہی چاہ رہے تھے. مذاکرات چلتے رہے تحریک طالبان کے ساتھ، اور اس کے بعد جب آپریشن ضرب از جب شروع ہوا وہ تو فوج کے کہنے پہ شروع ہوا تھا. وہ فوج نے کیا، کہنے پہ کیا، انہوں نے جا کے شروع کر دیا اور اللہ کے فضل سے بڑے کامیاب ہوئے. اور بڑی کامیابی میں سیکریفائس بھی بہت کچھ کیا، پاکستان کے لیے بہت سیکریفائس کیا. مگر وہ سارا رد کر رہے ہیں. جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، دی کلیکٹیو وزڈم آف پاکستان بیٹھی ہے وہاں پہ، اور انہوں نے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی کلیکٹیو وزڈم ہے، وہ جا کے بیٹھی ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ 20 آئٹم یہ ہے، ان کے اوپر ایک کے اوپر بھی ایکشن نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور وہ جب تک، اور کون ہے اس کا فوکل پرسن، وہ شپ کا کیپٹن کون ہے؟ چودھری نثار. عامر صاحب، مدارس والا سوال آپ سے بھی پوچھوں گی، کیونکہ جب حکومت سندھ کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا پہلا اس سال کا، انہوں نے ایک ریکمنڈیشن دی تھی کہ 94 ایسے مدارس ہیں جن کو کالعدم قرار دیا جائے. تو ایسا ہو سکتا ہے، کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ JUIF اور مزید اور جو دیگر مذہبی جماعتیں انہوں نے کافی مخالفت کی ہے. دیکھیے، اس کا تعلق سندھ مدرسہ ایکٹ کے ساتھ بھی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ کچھ بڑے مدارس ہیں سندھ کے اندر. چھوٹے مدارس تو سندھ کی پولیس نے اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کوئی 200 سے زائد جو ہیں حیدرآباد اور اندرون میں، ان کو تو انہوں نے بند کیا ہے. جو 94 ہے، اس کے اندر بڑے مدارس ہیں جن کی پولیٹیکل افیلیشن ہے. اگر یہ ان کی طرف آتے ہیں تو انہوں نے تجویز کیا تھا کہ جس طریقے سے گروپوں کو اور انڈیویجولز کو بین کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے، اور یہ کافی عرصے سے بات چل رہی ہے کہ اس طریقے سے کچھ اداروں کو بھی
ضروری نہیں ہے مدارس ہوں, کوئی بھی ادارہ ہو سکتا ہے, کوئی NGO ہو سکتی ہے, کوئی اور پرائیویٹ اسکول ہو سکتا ہے. اگر وہ اس کے کریڈینشلز ایسے ہیں تو اس کی بھی ایک کیٹیگری ہونی چاہیے. یہاں پہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ اگر چودھری نثار صاحب یہ ڈسٹنکشن کر رہے ہیں کہ جی کالعدم تنظیمیں جو ہیں یہ فرقہ وارانہ الگ ہوتی ہیں, کیا انٹیریئر منسٹری نے کوئی ایسا میکنزم بنایا ہے کہ ڈسٹنکشن کرتے ہوں کہ اچھا یہ تو وائلنٹ نہیں ہے تو اس کو ہم ایک علیحدہ کالعدم کی کیٹیگری ہے, اور یہ چونکہ وائلنٹ ہیں ان کے ایک علیحدہ سے کیٹیگری ہے. کیا اور دوسرا یہ بھی کہ کیا شیڈول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نان وائلنٹ ہے ان کو ان کا کیا سرویلنس کی جاتی ہے؟ نہیں, وہ دیکھیے پورا ایک پرانا سسٹم ہے جو ہم نے انہیرٹ کیا ہے, جو ATA ہے بنیادی طور کے اوپر, اس کے اندر بہت سارے گیپس ہیں. اس کے اندر اصلاحات لانی چاہیے تھیں کہ کالعدم تنظیموں کا کیا مطلب ہے. یہاں پہ مطلب لیا جاتا ہے کہ اچھا ان کے آفیسز بند ہوں گے, کیسے ہوں گے, ان کے اکاؤنٹس نہیں چلیں گے. اس کے اوپر کچھ چیزیں ہوئی ہیں 4th شیڈول کے اندر آ کے انہوں نے کی ہیں. ابھی اس کے اندر بڑے اس میں گیپس ہیں اور اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور ایون کہ اس کے لیے کوئی سرویلنس کا کوئی ایسا پراپر میکنزم نہیں ہے کہ اس کو کیسے اس کو مانیٹر کیا جائے گا ان کی ایکٹیویٹیز کو. اس میں بہت زیادہ لیجسلیٹو اس کے اندر گیپس ہیں. آپ دیتے ہیں کہ صرف پولیس کو کس آرڈر کے تحت پولیس کرے اور کیوں کرے, اور CTD کے کس مینڈیٹ کے اندر آتا ہے یہ تمام چیزیں کریں. یہ بڑے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں جب آپ اس کی ڈیٹیل کے اندر جائیں گے. بہرحال لیکن مسئلہ جو تھریٹ پرسیپشن کا ہے کہ جو ریاست ابھی تک اس ابہام کے اندر ہے اتنے بڑے نقصان سے, جو 80s سے شروع ہوا ہے پورا ایک وائلنس کا سلسلہ, اور ابھی تک کوئی ابہام کا شکار ہے. یہاں پہ کچھ یہ اسٹیریو ٹائپ ہیں ان کے ذہنوں میں, یہ ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد شاید اسی طرح کا اسٹیریو ٹائپ ہوتا ہے جیسے بدماش ہے جس کے پاس کلیشنکوف ہے. یہ اس چیز کو کنسیو نہیں کر رہے کہ اس کے ایک پورا ایک نظریاتی اور ایک سیاسی پس منظر ہے, اس کے اندر آپ ایک اسٹیریو ٹیپیکل ٹائپ کے کریکٹر نہیں ہوں گے جس کو آپ کنسیو کریں گے. تو آپ کو اس کو بریک کرنا پڑے گا. جیسے آپ نے شروع میں ہی کہا تھا فرقہ واریت میں ہی ہے, لیکن اس وقت ہمارا وقت ختم ہوا ہے. میں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک نیا طریقہ ہے پیمنٹ کا, خرید و فروخت کا, جو بہت زندگی آسان کر رہا ہے, وہ کتنا محفوظ ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دا شو. فیس بک پر 1 روپے کی بریانی کی ویڈیو کافی مقبول ہوئی ہے. پہلے تو ویڈیو دیکھتے ہیں, لیکن ہم نے سوچا کہ ہم معلوم کریں کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں. وہی کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ بریانی مل رہی ہے. For how much? 1 rupee. How did you buy it? By scanning a QR code. I'm one of the 100 people who did it. Wow! ہو گیا اسکین؟ 1 روپے کی بریانی مل رہی ہے. That's why there's a big rush here. 1 روپے کا لوگ لے رہے ہیں بریانی. ابھی سینٹر 1 روپی بریانی. سر یہاں پہ 1 لکھیں گے نا؟ 1 لکھیں. یہ کرنا ہے. ہاں. سورس اکاؤنٹ سے کرتے ہیں. سورس یہ آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے. آپ سب آپ نے ساتھ نام دیا. زبردست. QR کوڈ اسکین ہو رہا ہے اور پھر 1 روپے کی بریانی. زبردست. ہو گیا ہمارا. یہ 1 روپے کی بریانی کیا ہے, یہ ایپ کیا ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاصف شاہد, جو CEO ہے فنجا کے, جنہوں نے ایک موبائل ایپ لانچ کی ہے. بہت بہت شکریہ شاہد صاحب ہمیں وقت دینے کا. یہ QR کوڈ, یہ ایپ کیا ہے؟ تھینک یو امبر ویڈیو دکھانے کا اور یہ سوال پوچھنے کا. دیکھیں جس طریقے کے ساتھ آپ ایسے سمجھیں کہ ہم جو واٹس ایپ نے میسیجنگ کے لیے کیا ہے وہ ہم پاکستان میں پیمنٹس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی سوئچنگ کاسٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو بھی آپ کا ایگزسٹنگ سمارٹ فون ہے, جو بھی آپ کی ٹیلی فون کمپنی ہے جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں, جون سا بھی آپ کا بینک ہے, اس سب کے اوپر یہ موبائل والیٹ آ جائے گا اور یہ آپ کو الاؤ کرے گا کہ آپ ود ان لیس دین اے سیکنڈ QR کوڈ سے پیمنٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی جو کچھ ٹیلی کام کمپنیز, کچھ بینکس نے اس قسم کے ایپس لانچ تو کیے تھے. نہیں دیکھیں, ہماری سوچ میں اور باقی چیزوں کی کاموں کی سوچ میں 2 بنیادی فرق ہیں.
پہلا بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کسٹمرز اور مرچنٹس نہیں ہیں, ہم ایک پلیٹ فارم بزنس ہیں اور ہمارے یوزرز ہیں. جیسے فیس بک ایک پلیٹ فارم بزنس ہے اور اس کے یوزرز ہوتے ہیں, اور جب آپ فیس بک میں لائک کرتے ہیں تو فیس بک گرو ہوتی ہے. تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے کمرشل یوزرز یا پرسنل یوزرز آپس میں ٹرانزیکشن کریں گے تو وہ گرو کریں گے. لائک بھی فری ہے اور ہماری ٹرانزیکشن بھی فری ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ساری ٹرانزیکشنز فری کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے یوزرز ہیں اور کسٹمرز نہیں ہیں. اور دوسرا بنیادی فرق جو ہماری سوچ میں ہے وہ یہ ہے کہ تو شاہد صاحب یعنی کہ جو پیمنٹ ہوگی جو آپ خریدیں گے وہ ڈائریکٹلی جو سیلر ہے اس کو جائے گا. بالکل ایسے گیا جی, اور یہ سارا کچھ ریئل ٹائم میں ہوگا. تو اس کی نہ کوئی کاسٹ سیلر کے لیے ہے اور نہ کوئی کاسٹ بائر کے لیے ہے, اور یہ ٹرانزیکشن ریئل ٹائم میں ہو جائے گی. پیسے بائر سیلر سے ریئل ٹائم میں ٹرانسفر ہو جائیں گے اور اس کے میسج بھی آ جائے گا, اور یہ سارا کچھ آپ دیکھتی ہیں کہ یہ لیس دین 1 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے. رائٹ. اچھا, اس کی ظاہر ہے لوگوں کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہوگا یہ کتنا محفوظ ہوگا. دیکھیں یہ ہم جو پیسے بھیج رہے ہیں وہ غلط کسی اور کو نہ چلے جائیں, یہ کیا بینک کے ساتھ لنکڈ ہوگا؟ جی بالکل, یہ سارا کام اسٹیٹ بینک کی ریگولیشنز کے اندر ہو رہا ہے, اور ہمارے ساتھ ایک بینک پارٹنر ہے جو کہ فنکا مائکرو فائنانس بینک ہے. سم جو پروڈکٹ ہے اٹس بائی فنکا اینڈ پاورڈ بائی فنجا. تو جتنی بھی بینکنگ میں سیفٹی اور ریگولیشنز پاکستان میں ہیں وہ ساری اس کے اندر ہیں. پیسے آپ کے فون میں نہیں ہوتے, پیسے جو ہیں وہ کلاؤڈ میں ہوتے ہیں, اور فون وہ چینل ہے جس کے تھرو آپ یہ ٹرانزیکشن ایکسیکیوٹ کرتے ہیں اور آپ اپنی ڈیجیٹل پن ڈالتے ہیں اور سارا کچھ ہے. یہ کیش سے زیادہ محفوظ ہے. اچھا, اور آپ کو کیا امید ہے کہ اب مثال کے طور پہ آپ نے دکھایا, جو ہم نے ویڈیو دیکھی تھی اور جو آپ کی کچھ کیمپین جو چل رہی ہے کہ بریانی والا ہے بیچ رہا ہے سڑک پر, وہاں آپ کو بس صرف سکین کر کے یہ آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح کے ظاہر ہے بڑے بڑے دکانوں میں تو آسان ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے ٹھیلوں وغیرہ پہ سڑکوں پر جو خرید و فروخت کرتے ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں یا کریں گے؟ دیکھیں, جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے چینج کی دہانے پہ آ گیا ہے, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگلے 3 سے 4 سال میں 100 ملین لوگ جو ہیں وہ اپنی ریلیشن شپ منی سے چینج کر لیں گے. میننگ کہ وہ منی جو ہے وہ ڈیجیٹلی ایکسیس کریں گے, پیمنٹس بھی ڈیجیٹلی کریں گے, سیو بھی ڈیجیٹلی کریں گے, اپنے آپ کو انشور بھی کریں گے اور سارا کچھ. لیکن اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے کہ اتنا بڑا چینج آنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ موبائل کامرس کو فری ہونا پڑے گا. اگر آپ موبائل کامرس کو فری نہیں کریں گے اور پیمنٹس کو فری نہیں کریں گے تو یہ چینج 4 سال کی بجائے 10 سال میں آئے گا. اور ہم نے یہ چھلی والوں کے ساتھ بھی کیا ہے, شکر کندی والوں کے ساتھ بھی کیا ہے, بریانی آپ نے دکھائی ہے, پیٹزاز بھی کیے ہیں, مارو تندور بھی کیا ہے, سب وے بھی کیا ہے, بے تحاشا ہم نے برانڈز کیے ہیں. اور یہ اس وجہ سے یہ برانڈز ہو رہے ہیں کہ ہم نے اس میں سے پرائسنگ کا ایلیمنٹ نکال دیا ہے, اور جب آپ پرائسنگ کا ایلیمنٹ نکالتے ہیں تو لوگ بڑی تیزی سے بیہیویئر چینج کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس منافع نہیں آ رہا یا ایٹ لیسٹ آپ کا کوئی کٹ نہیں ہے تو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو رن دس؟ دیکھیں, پیمنٹ بزنس جو ہے اس میں پیمنٹ کو پرائس کرنا جو ہے اور اس سے پیسے بنانا بہت بڑا بیہیویئر انہیبیٹر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں پیسے بہت اور طریقوں سے بنتے ہیں, بیکاز یہ لوگ جب آپ سے پیمنٹس کرتے ہیں تو وہ ان بینک اکاؤنٹس میں یا ان موبائل والیٹس میں پیسے رکھتے ہیں, اور جب وہ ان موبائل والیٹس میں پیسے رکھتے ہیں تو یہ زیادہ تر اکاؤنٹس کرنٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں, اور پاکستان میں اس کا 7 سے 8% فلوٹ ہے, اور آپ وہاں سے پیسے بناتے ہیں. پھر انہی لوگوں کو آپ لینڈ کر سکتے ہیں پیسے ڈیجیٹلی, تو آپ وہاں سے پیسے بناتے ہیں. لیکن اگر آپ ہر بار پیمنٹ کو پرائس کریں گے تو وہ بیہیویئر چینج نہیں آئے گا. دنیا پچھلے 20 سال میں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں چینج ہوئی ہے ایٹ دا بیک آف ڈی مانیٹائز ٹیکنالوجی بیہیویئرس. تو گوگل سرچز بھی فری ہیں, فیس بک لائکس بھی فری ہیں, ٹویٹس بھی فری ہیں, ای میلز بھی فری ہیں, ڈیجیٹل فوٹوگرافس بھی. تو اگر یہ چیزیں پرائسڈ ہوتی تو دنیا چینج نہ ہوتی. ٹھیک ہے, تو جو پاکستان میں ظاہر ہے کیونکہ انفارمل اکانومی بہت بڑا حصہ ہے, تو اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب رہے گا؟
جی میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کنوینئنس انکریز کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر آج کے دن میں آپ کسی مرچنٹ سے کوئی چیز خریدتے ہیں, میں اگر آغا سے یا الفتح سے یا کسی بھی سٹور سے روز فرائیڈے کو سٹیکس خریدتا ہوں اور 10 سال سے خرید رہا ہوں, اس سٹور کو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن جیسے ہی میں یہ ڈیجیٹلی خریدنا شروع کروں گا اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میں یہ کرتا ہوں, پھر میں گھر سے بیٹھ کے خرید سکتا ہوں, وہ مجھے گھر پہ بیٹھ کے میسیجز دے سکتا ہے. جب میں سٹور کے اندر آتا ہوں میرا بائنگ ایکسپیرینس ری انوینٹ ہو جاتا ہے. تو جو بزنسز اپنے آپ کو اس نئی دنیا میں لے آئیں گے وہ باقی بزنسز سے اتنے زیادہ آگے چلے جائیں گے کہ صرف ٹیکس بچانے سے جو بزنس کیش پہ کام کرے گا وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکے گا. تو بالکل ان سپائٹ آف دس یہ ہوگا. شاہد بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. ہم وقت ختم ہو گیا ہے, ابھی بریک پہ جانا ہے اور بریک کے بعد ہم دیکھیں یہ ایک منفرد دوڑ وہ کیا ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ نے میڈل کے لیے یا بل فائٹ کے دوران لوگوں کو دوڑتے تو دیکھا ہوگا, لیکن سال کا خوش نصیب ترین شخص بننے کے لیے بھی کوئی دوڑ ہوتی ہے؟ یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں. یہ مناظر کسی بھگدڑ کے نہیں بلکہ جاپان میں ہونے والی سالانہ دوڑ کے. اس دوڑ میں اول آنے والے کو کوئی انعام یا میڈل نہیں بلکہ سال کا سب سے خوش نصیب شخص ہونے کا اعزاز ملتا ہے. جاپان کے نشونومیا شنٹو کے مندر میں منعقدہ دوڑ میں ہر سال ہزاروں افراد شرکت کرتے ہیں اور جو شخص سب سے پہلے مندر میں داخل ہوتا ہے اس کو سال کا سب سے خوش نصیب ترین فرد مانا جاتا ہے. اس سال ہونے والی ریس کے فاتح 21 سالہ تکاشی سوزوکی رہے. اس مندر کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ ریس 14ویں صدی سے چلی آ رہی ہے اور لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کو جیتنے والے کو خدا کی طرف سے اچھی قسمت سے نوازا جاتا ہے. اس لیے ہر سال اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس میں شرکت کے لیے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں. ہم تو یہی کہیں گے کہ اگر ایک دوڑ سے انسان کی قسمت بدل جائے تو اس کو آزمانے میں کوئی حرج نہیں. دوڑ سے اب موسیقی کی طرف. آج بھی ہمارے سرکاری اسکولوں میں بہت سے بچوں کو انگریزی کا مضمون مشکل لگتا ہے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایسی ویڈیو جس میں ایک استاد انگریزی کو طلباء کو گا گا کے سکھا رہے ہیں. ویسے ایسے استاد کی کریٹیو اپروچ کو داد دینی چاہیے. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا اور اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل موجود ہے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.